बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। व्यूअर्स, आज मैं एक मुकालमा करना चाहता हूँ अबरार उल हक साहब से। उनकी मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी और उनका पार्टी छोड़ना, उसकी जो उन्होंने वजूहात दी वो भी सुनी, और उसके बाद उनका सियासत को खैरबाद कहना, इसका भी मुझे पता चला। अबरार उल हक साहब, आप ने जो एक पहली बात कही कि आपको 9 मई के होने वाले पुरतशद्दुद वाक़यात और पाकिस्तान की कौमी निशानियात और हमारी तनसीबात के जो मुख्तलिफ़ रहायश गाहें थी उन पे हमला करने का दुख है, तो ये मेरे अंदाज़े के मुताबिक पूरी कौम इस दुख में शरीक है। ये एक सानहा से काम नहीं है, इससे दुश्मनों को खुश होने का मौका मिला है। लेकिन इससे ये कहाँ से साबित हो गया कि आप लोग इसमें मुजरम हो गए। इसकी तो तहकीकात की ज़रूरत थी, और आपको यहाँ पे लाजमी अमर है कि मजम्मत की हद तक तो बिल्कुल ठीक है, वो चाहे PTI का बंदा करे या किसी और पार्टी का करे या कोई कौमी सतह पे कोई किसी साजिश के ज़रिए ऐसा किया गया हो, तो हर सूरत में इसकी शफाफ और गैर जानबदाराना जुडिशल इंक्वायरी जो है वो बहुत ज़रूरी है, ताकि ज़िम्मेदारों का तयन हो सके। लेकिन बड़ी अफसोस की बात है कि उस वक्त तमाम PTI की क़यादत अमूमी तौर पर देखा जाता है कि वो पाबंद सलासत हो चुकी थी। इमरान खान ख़ुद जो है वो गिरफ़्तार हो चुके थे, और इस सूरत में मजम्मत की तो समझ में आती है, लेकिन पार्टी को छोड़ना और पार्टी को खैरबाद कहने के साथ सियासत को तर्क करना मुझे समझ में नहीं आया। मैं आपके चेहरे को पढ़ रहा था, आपकी ज़ुबान और आपका दिल एक दूसरे का साथ नहीं दे रहे थे। आपका दिल और आपके अल्फाज जो है इस तरह ज़ुबान लड़खड़ा रही थी, और आपको शायद समझ नहीं आ रही थी कि आप अपने दिल से जंग करते करते हुए क्या कह रहे हैं। तो अबरार उल हक साहब, आपके जाने का ये जो PTI के ऊपर एक पतझड़ आई है, जिसे इमरान खान ने फोर्स डाइवोर्स कहा है, बदकिस्मती से आपसे तो तवक्को नहीं थी कि आप इतनी बड़ी जो है वो छलांग लगा देंगे। मुझे तो लगता है कि आपने आज़ादी जो है हुर्रियत के बदले में ख़रीद ली है। आप मेरी बात समझ गए होंगे कि आदमी का जिस्म जो है वो तो आज़ाद है, बज़ाहिर चलता फिरता है, अपनी मर्ज़ी से आता जाता है, लेकिन उसके अंदर का आज़ाद इंसान जो है, ज़मीर जो है, वो मर जाता है या वो पाबंद सलासल हो जाता है। यही हाल मैंने आपका वो जो बदामी साहब को इंटरव्यू है उसमें नज़र आया। आप ख़ुद अंदाज़ा कर सकते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम ने एक अच्छाई और बुराई का मायार मुतय्यन किया है कि जो बात आपके दिल को खटके तो समझ लो कि वो ठीक नहीं है, और आपके दिल को ये बात खटक रही है तो ये आपको इसके ऊपर फ़ैसला कर लेना चाहिए कि आपने दुरुस्त नहीं किया। अफसोस की बात यह है कि आपने लोगों को अपने अच्छे अच्छे तराने, अपने दिल की आवाज़ें न सिर्फ अपने अल्फाज दिए बल्कि उनको आवाज़ भी दी, और लोग आपकी बातों पे, आपके उन लगबात में, हालांकि आप PTI में इतने मुतहरक नहीं थे, लेकिन मेरा ख्याल के मुताबिक आप PTI का एक फ़िक्री चेहरा थे, फ़िक्री उसका जिस्म थे, जिसने इमरान खान के नुक्ता नज़र को आगे बढ़ाने की कोशिश की। तो ये एक, मैं समझता हूँ, अलमिया से काम नहीं है कि आप जैसे चंद अफराद, मैं समझता हूँ कि ये जो पार्टी से निकले हैं इस फोर्स डाइवोर्स के ज़रिए, आप उन सब्ज़ पत्तों में थे जो PTI का बाहर का चेहरा थे, और वो जो बाकी मादा जितने लोग हैं, मैं समझता हूँ कि उसके ऊपर PTI को, इमरान खान को, सारों को सजदा शुक्र अदा करना चाहिए कि ये जो 2013 से PTI को आलूदा होने का सिस्टम शुरू हुआ, हर तरह के लोग, अच्छे और बुरे और इलेक्टेबल्स की सोच के साथ जो PTI के अंदर एक आलूदगी पैदा हुई, अल्लाह तबारक तआला ने वो काम जो इमरान खान और PTI खुद ना कर सकी, अल्लाह तबारक तआला ने ऐसे हालात पैदा कर दिए कि वो सारे के सारे लोग जो हैं वो निकल गए। लेकिन बड़ी अजीब सी बात है कि आप जैसे मुखलिस साथी, आप जैसे
جو ہیں آزادی کا نعرہ لگانے والے اور آزاد انسان کا، پاکستان ایک آزاد مملکت ہے، اس میں آپ ایک آزاد انسان ہیں اور ہمیں اس ملک پاکستان کی خدمت بھی کرنی ہے، اس کو مضبوط بھی کرنا ہے، اس کے اداروں کا احترام بھی کرنا ہے، لیکن ایک آزاد انسان سے زیادہ مرد حر کی ضرورت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ ایک دفعہ بڑے افسوس میں بیٹھے ہوئے تھے، تو کہنے لگے، حضرت ابو حذیفہ ان کے پاس ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو کہنے لگے کہ آپ امیر المومنین کیوں جو ہے اتنے افسوس میں ہیں؟ تو کہنے لگے مجھے لگتا ہے کہ بھی صحابہ کرام کی بڑی جماعت جا چکی ہے، مجھے ٹوکنے والے شاید بہت کم رہ گئے ہیں۔ تو آپ نے بڑا برجستہ جواب دیا کہ امیر المومنین، آپ کوئی غلطی کر کے تو دیکھیں، ہم سب سے پہلے جو تلوار ہے میری اٹھے گی اور آپ کو اس وقت تک اٹھی رہے گی جب تک آپ سیدھے نہ ہو جائیں۔ تو ابرار الحق صاحب دیکھیں کہ آپ لوگ ریاست کے خلاف چلنا نہیں ہوتا ہے، ریاست کو سیدھا کرنا ہوتا ہے، اور سیدھے سے مراد یہ ہوتا ہے کہ ادب اور احترام کے اندر، جیسے ماں باپ کا ایک احترام ہے، ان سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں لیکن ان کو اف اور ان کے ساتھ بے عزتی اور بے احترامی کا رویہ اختیار نہیں کر سکتے۔ آپ نے پی ٹی آئی کا ایسے وقت پہ ساتھ چھوڑا ہے، وہ مجھے ایک جٹوں کی کہاوت یاد آتی ہے کہ وہ جٹ تھا تو اس کو جب اس نے مولوی سے سنا کہ جو بھی دعا شب قدر میں مانگی جاتی ہے تو قبول ہو جاتی ہے، تو اس نے کہا یار میں غربت میں مارا ہوا ہوں۔ اس نے سہاگا اٹھا لیا اور کھڑا ہو گیا، بیوی سے کہتا تھا کہ جب یہ سونے کا بن جائے تو مجھے بتانا۔ تو وہ ساری رات دعا کرتا رہا، آخرکار وہ اتنا تھک گیا کہ بیوی جو ہے وہ کہنے لگے ابھی تو سونے کا نہیں بنا، تو کہتا ہے کہ جا سونے کا نہیں بنتا تو لوہے کا ہی بن جا۔ تو وہ جب اس نے گرایا تو لوہے کا بن گیا۔ تو ابرار صاحب، اب میرا خیال ہے کہ آپ نے بھی شاید کچھ اس طرح کا ہی ایکٹ کیا ہے، اب آپ کی تھوڑی سی آزمائش کا وقت آیا تھا۔ سیدنا یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سمیہ کے میاں اور حضرت عمار بن یاسر کے والد جو ہیں، وہ ایک دفعہ جب ابتدائی اسلام کا دور تھا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہنے لگے کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے کچھ دعا کیجیے، ہمارے پر بڑا ظلم و ستم ہو رہا ہے۔ تو آپ کا رنگ متغیر ہوا، حالانکہ دیکھیں کہ یہ ایک جائز بات تھی، لیکن آپ کا رنگ متغیر ہوا اور آپ نے کہا کہ تم سے پہلی قومیں جو ہیں ان کو آگ میں جلایا گیا، ان کو آروں سے چیرا گیا اور وہ اس پہ انہوں نے صبر کیا۔ اور پھر آپ نے کہا کہ قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے کہ ایک عورت ایک زمانے میں ایک فلاں علاقے سے فلاں علاقے تک جائے گی اور اس کو اللہ کے علاوہ کسی کا خوف نہ ہوگا، یہ اللہ کا دین غالب ہو کر رہے گا۔ تو دوست، آپ ہمارے پیارے ساتھی ہیں، ہمیں آپ سے بڑا افسوس ہوا ہے۔ ہم آپ کو جب وہاں پہ دیکھتے تھے تو ہمیں بھی توانائی ملتی تھی، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ میں کبھی اب مجھے اللہ کی وہ قدرت بھی یاد آئی کہ لوگ اکثر محاورہ کہتے ہیں، پنجابی کا محاورہ ہے کہ سکی دے نال سنی بھی سڑ جاندی ہے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ آپ وہ سنی چند لکڑیاں ہیں جو آلودہ لکڑیوں کے ساتھ جو ہیں وہ بھی بے حرمت ہونے کا آپ لوگوں نے فیصلہ کیا۔ مجھے امید ہے کہ آپ میری ان باتوں کو مد نظر رکھیں گے اور پی ٹی آئی کے ورکرز کو جو آپ کے ترانے جو انہوں نے سنے، جو آپ کی باتیں سنی، آپ ملک پاکستان، دفاع پاکستان، افواج پاکستان، حتیٰ کہ میں کہتا ہوں سپریم کورٹ آف پاکستان اور دیگر ادارے جو پاکستان کے سارے مقدس ہیں، ان کا احترام ہم پہ لازم ہے۔ ہمیں حدود اور قیود کے اندر ہے کہ احتجاج بھی کرنا ہے، ماں سے اور باپ سے جیسے ہم اپنا اختلاف بیان کرتے ہیں، نہ تو ماں باپ بچوں کو باہر نکال دیتے ہیں اور نہ بچے ماں باپ کے سامنے اس طرح کی بے حرمتی کرتے ہیں۔ یاد رکھیے گا کہ جب بھی ریاست کے ساتھ کوئی بندہ برے طریقے سے مقابلہ کرتا ہے، اور وہ عمران خان صاحب کو بھی اس بات کو، اور عمران خان کے ساتھ پی ٹی آئی ورکرز کو اور پاکستان کی تمام جماعتوں کو بالعموم جو ہے، میں تو یہی ریکویسٹ کروں گا کہ احتجاج باعزت طریقے سے، باوقار طریقے سے، امن اور سکون کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اس کے لیے ضروری نہیں کہ بہت بڑے بڑے پنڈال جو ہیں اور لوگوں کے لیے ایسے مسائل پیدا کیے جائیں کہ لوگوں کا چلنا پھرنا مشکل ہو جائے۔ تو اس تمام تر باتوں کے ساتھ آپ سے یہی گزارش ہے کہ ابھی آپ کو آپ بتا رہے تھے کہ آپ کو نبی علیہ السلام کا منہ مبارک ملا ہے، بلا شبہ یہ بڑی اللہ تعالیٰ کے کرم نوازی ہے کہ آپ کو کسی نے یہ گفٹ کرنا چاہا ہے، لیکن یاد رکھیے گا کہ اب عبداللہ بن ابی سلول جو ہے، اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو
کی قمیص مبارک ہے اس کو پہنائی گئی جب وہ دفن ہوا، لیکن اس کے جنازہ پڑھانے کے باوجود اللہ کی ذات مقدسہ نے کہا کہ ان کی قبر سے ہٹ جاؤ۔ تو دوست آپ ماشاءاللہ میرا خیال ہے کہ یہاں پر کسی حد تک آپ خود اپنا مطالعہ کریں کہ کہیں آپ نے اپنے عہد سے نفاق تو نہیں کیا، کہیں آپ بہت چھوٹے تو نہیں ہو گئے۔ آپ تو لیڈر تھے، لیڈر جو ہے اس کا سہارا ایک پروجیکٹ نہیں ہوتا، اس کا پورا ملک پروجیکٹ ہوتا ہے۔ آپ نے اس پورے ملک کو ٹھیک کرنا تھا، اگر ایک سہارا بند بھی ہو جاتا تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں تھی۔ لیکن یاد رکھیں عمران خان کے 3-4 پروجیکٹ چل رہے ہیں، لوگ ان کو فیور کر رہے ہیں۔ ہماری پاکستانی قوم چیریٹی پاکستان کے اندر ہو یا پاکستان سے باہر ہو، چیریٹی دینے کے لیے کوئی ان کی کمی نہیں ہے۔ کاش آپ یہ پیرس کانفرنس میں مذمت کے ساتھ آپ کہتے کہ میں پی ٹی آئی کے حوالے سے اگر کوئی بھی بات ہو ان کا کسی کا ذمہ داری نہیں لوں گا، اور ہم کہیں گے کہ ان کو کٹہرے میں لایا جائے، اور آپ ان سے کہتے کہ اس کی شفاف تحقیقات کروائی جائے، جو کہ آپ کا جائز اور درست حق تھا۔ اور آپ نے ان باتوں کو کیوں مد نظر نہیں رکھا کہ اس دن سیکورٹی کے جو ہمارے ادارے تھے انہوں نے وہاں تک ان لوگوں کو جانے کیوں دیا؟ ان کو جانے نہیں دینا چاہیے تھا۔ اگر 25 مئی 2022 کو ایک آدمی پر بھی نہیں مار سکا تو اس بڑے سہنے کا اس دن میں نہ کے پی کے میں نہ پنجاب میں حکومتیں جو ہیں وہ منہ دیکھتی رہی، اور ہمارے وزیر داخلہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم نے تو دیکھنا تھا کہ یہ ان کا چہرہ کیا ہے۔ لوگوں کو بہکایا گیا یا لوگ بہکے ہوئے تھے؟ ہر صورت میں اس کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ اس کی کوئی جوڈیشل انکوائری ہو جائے۔ اگر پی ٹی آئی واقعتاً اس میں ملوث ہو تو پھر آپ کا چھوڑنا اور باقی لوگوں کا چھوڑنا بڑا مناسب تھا۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ ان چیزوں کو مد نظر رکھیں گے، اور آپ اپنے اس جو اندر کا جو آپ کا ضمیر ہے جو آپ کو بار بار جھنجھوڑ رہا ہے، میں آپ سے امید رکھتا ہوں کہ آپ اپنے پی ٹی آئی کے ورکر سے جو ہے معذرت کر کے اور واپس اپنے اسی پنڈال میں آ جائیں۔ انشاءاللہ نہ تو سہارا بند ہوگا اور نہ ہی پاکستان کے لوگ آپ کو چیریٹی دینا بند کریں گے، بلکہ آپ جیسے اچھے لوگ جو ہیں اس ملک کو ان کی ضرورت ہے، وہ آگے آئیں اور پاکستان میں ایک اچھی قیادت دے سکیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو میری اگر کچھ باتیں بری لگی ہوں معاف فرمائیں گے، اور آخر میں پھر آپ کی طرح ان واقعات پہ مجھے بھی افسوس ہے، ہم بھی افسوس کا اظہار کرتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ ایسے ملک میں حالات پیدا نہ کرے جس سے ہمارا دشمن خوش ہو۔ اور اس میں پی ٹی آئی کا ایک عمل دخل ضرور ہے کہ عمران خان کو بہت پہلے ان چیزوں کے حوالے سے کہنا چاہیے تھا کہ بھئی آپ لوگ جو ہے ہر بات پہ پورا رہنا۔ زمان پارک میں گرفتاری بھی دے دینے میں کوئی حرج نہیں تھی، وہ واقعات بھی ہوئے، وہ بھی بڑے افسوسناک تھے، لیکن اس کے ساتھ جو اس تشدد واقعات میں شہادتیں ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے گھر والوں کو جو ہے صبر عطا فرمائے اور پاکستان کے اوپر اپنا کرم فرمائے، اور پاکستان کے لوگ جو ہیں پرامن طریقے سے رہیں اور اپنے اداروں کا احترام کرنے کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ۔